गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आया हूँ इसका नाम है बानसीब और इसकी राइटर हैं अलीज़े शेख। इस नावल के हीरो हीरोइन दोनों ही बहुत रूड किस्म के बंदे हैं और मैंने थोड़ी सी कहानी स्टार्ट से पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पहले इसी को शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल को। किसी अजनबी से ज़रा ज़रा, किसी अजनबी से ज़रा ज़रा हुए आशिना तो बिछड़ गए। वो किसी नई किताब की तलाश में बुक रैक का तफसीली जायजा लेने में मसरूफ थे, लेकिन उनके मिजाज के मुताबिक किताब शायद यहाँ पर नहीं थी। असल में ये बुक शॉप नहीं बल्कि एक गिफ्ट शॉप थी। शायद इसी वजह से यहाँ महज चंद गिने चुने राइटर्स की बुक्स थी जो इत्तेफाक से सब की सब वो पढ़ चुके थे। तभी उनकी तवज्जो पिछले सेक्शन से आती हुई आवाजों पर गई थी। मुतवज्जो होने की वजह वहां मौजूद दो लोगों के दरमियान होती दिलचस्प गुफ्तगू थी। बाबा इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, कुछ भी ले लेना। एक औरत की आवाज में शदीद बेजारी महसूस की जा सकती थी। बेटा तुमने खुद मेरे साथ चलने की हामी भरी थी तो अब क्या मसला है, चुप करके खड़ी रहो नहीं तो जाकर गाड़ी में बैठो। मसरूफ आवाज में बेटी को डांटा गया था। अरे ये देखो ये कैसा है। वो समझे कि शायद वो लोग जा चुके हैं, लेकिन मर्दाना आवाज फिर से सुनाई दी उन्हें। वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगी थी, लेकिन क्यों। तभी कुछ मुतजस्सिस होते वो अब सेक्शन में जाने का सोच रहे थे। बाबा आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है, गर्लफ्रेंड को नहीं। बमुश्किल अपना कहकर रोकते वो बिल आखिर वहां पहुंच गए। सिबका बुरी बात, जरा से लिहाज कर लो, मैं बाप हूं तुम्हारा। उनकी खुशमगी लहजे पर वो कुछ कहने ही लगी थी जब अपने बाबा के उम्र के आदमी को अपनी तरफ देखता पाकर खामोश हो गई। उसकी खामोशी महसूस करके उसके बाबा मुड़े तो हैरत से बुत बन गए। मोहसिन अली तुम। सामने मौजूद हस्ती को देखकर वो पहचान गए थे। सफेद बालों और झुर्रियों ने भी उनके खदो खाल को मध्यम नहीं किया था। अब्दुर्रहमान। हाथ में पकड़ा फ्रेम रेक में रखकर वो भी 2 कदम उनकी तरफ बढ़े और फिर वहां सालों के बाद मिलने बिछड़ने का सीन चला जिसे वो सिर्फ खामोशी और तहम्मुल के साथ देख रही थी। यार तुम तो आज भी वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले। हाँ बस थोड़े बूढ़े हो गए हो। अब्दुर्रहमान के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी जो अपने दोस्त को एक अरसे के बाद अपने करीब देखकर थी। हाँ मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम तो बूढ़े भी नहीं हुए, आज भी वैसे के वैसे हो। भाभी की टेंशन अभी तक खत्म नहीं होगी ना। वो दोनों सबको मुकम्मल इग्नोर करके कह लगाने में मसरूफ थे और वो दिल ही दिल में अपने बाबा को इतने अरसे बाद इतना खुश देखकर वो भी खुश थी, लेकिन अपने आप को इग्नोर होता देखकर हल्के से खनकारी थी। डियर ओल्ड जेंटलमैन, माना कि आप बहुत अरसे बाद मिले हैं और बहुत खुश भी हैं और किसी तीसरी की मौजूदगी शायद पसंद भी ना करें, लेकिन मुझे खुद का इग्नोर होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हंसते हुए शरारत से बोली थी, अरे यार ये प्यारी सी लड़की तो तुम्हारी बेटी होगी ना। कितने लकी हो कि तुम जैसे निकम्मे को अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटी दी है। और सुनाओ बेटा कैसी हो तुम। वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोले थे। मोहसिन अली बेसाख्ता मुस्कुराए और प्यार भरी नजर सब पर डाली थी। और क्या करती हो बेटा आप आजकल। जी अंकल मैं फाइन आर्ट्स में एमए करने की कोशिश कर रही हूँ और इस वक्त सोच रही हूँ कि क्यों ना कहीं बैठकर बातें कर लें। यहाँ खड़े रहकर मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ और वैसे भी बाबा मुझे डिनर करवाने वाले हैं, तो क्यों ना आप भी इस ऑफर से फायदा उठाएं। वो बहुत हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे बाबा की जेब हल्की करवाना तो मेरे लिए एजाज की बात होती, लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, लिहाजा फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हंसते उन्होंने हसन अली का चेहरा देखा जो आज मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। अरे चलते ना हमारे साथ ही, और तुम मसरूफ इंसान फिर जाने कब मुलाकात हो। मोहसिन अली ने फिर इसरार किया। वो लोग अब बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। यार तुमसे मिलूं या नहीं, अब अपनी बेटी से तो जरूर मिलूंगा, अब्दुल साहब ने कहा तो वो बोली, बाबा देख लें सब मुझे कितना पसंद करते हैं, एक ही मुलाकात में मेरी अहमियत को चेक करें जरा आप। मोहसिन अली ने से उसकी बात पर घूरा था तो अब्दुल खिलखिलाकर हंस दिए। दोनों दोस्तों ने अपने अपने घर के एड्रेस और मोबाइल नंबर का तबादला भी किया। ये तो बताओ भाभी कैसी हैं।
सिपका और भाभी को कल डिनर पर लेकर आना ना, तुम्हारी भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी और अपनी नालायक औलाद से भी मिलवा दूंगा तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे और उनके लहजे में महसूस की जाने वाली मोहब्बत थी, लेकिन मोहसिन अली के चेहरे पर इस बात से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल खामोश थे। अब्दुलरहमान ने परेशानी से उनके बदलते तासरात को देखा तो तभी सिपका ने कहा, मम्मी और बाबा की डाइवोर्स हो चुकी है 10 साल पहले, और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। नाउ शी इज हैप्पी, और बाबा हर बार उनके जिक्र पर यूं ही परेशान हो जाते हैं। पापा प्लीज नॉट अगेन। उनके चेहरे पर छाए तारीख साय को देखकर वो खफकी से बोलती गई। अब्दुलरहमान ने बहुत दुख से अपने दोस्त को देखा। उनकी मोहब्बत की गवाह तो वो खुद भी थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे दुख नहीं, लेकिन बाज दफा माजी को याद करके हम खुद को तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं करते, इसलिए भूलने की कोशिश करो अपनी बेटी के लिए। उनके कंधे पर हाथ रखकर वो बहुत नरमी से समझाने लगे थे। वो उनके इतने खूबसूरत लबो लहजे की कायल होगी। मोहसिन अली इसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और कहा, मैं ठीक हूं अब्दुलरहमान। बस कभी कभी एक मलाल सा आता है दिल में कि उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन मैंने तो की थी ना। उनके लहजे में कुछ ऐसा था जो सब ने पहली बार महसूस किया। आज से पहले उसने अपने बाप को कभी इतना दुखी नहीं देखा था। वो हमेशा उसके दोस्त रहे थे। उसने हर बात उनसे शेयर की थी, लेकिन उन्होंने कभी उससे उसकी माँ के मुतालिक कोई बात नहीं की थी। ना ही कभी उन्होंने अपने महसूसात को जुबान दी थी। वो खुद ही उन्हें दुखी देखकर उनकी दिलजोई करती, लेकिन आज जिस तरह अब्दुलरहमान से उन्होंने अपने दिल की कैफियत शेयर की, उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उन्हें एक दोस्त की जरूरत थी, सच्चे दोस्त की। अंकल मैं जेलस हो रही हूँ आपसे। बाबा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा था। उसके लहजे में मसनूई खफकी थी। वो दोनों इसकी बात पर मुस्कुरा दिए और फिर कल मिलने का एक दूसरे से वादा लेकर वो पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठकर चले गए। बाबा ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं। उसके लहजे में रश्क था। तभी वो बोले, लो अब मैं जेलस हो रहा हूँ उनसे उनसे वो अपने कंधे पर रखे उसके सर को देखकर नरूठे लहजे में बोले थे, पर बाबा आपसे तो अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं ना। जोर से हंसते हुए उसने उनके गिर्द बाजू लपेटे थे। ये चीज, चलो अब अपने बच्चे को डिनर करवाता हूँ, पर पहले गिफ्ट तो ले लें। उसे प्यार से पिचकारते हुए अब किसी दूसरी शॉप की तलाश में नजरें घुमा रहे थे। नो बाबा अब मुझे भूख लगी है। मैं अब रेस्टोरेंट के अलावा कहीं नहीं जा सकती। चलें जल्दी करें। उनका बाजू खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो उसे खुशमगी नजरों से देख कर रहे थे। हाय जोसेफ, कैसे हो तुम? वो अपने ध्यान में जोसेफ के ऑफिस में दाखिल हुई, बिना देखे कि वहां इस वक्त कोई और भी मौजूद था जिसे उसकी ये मुदाखलत कुछ खास पसंद नहीं आई थी। हाय साबिका। हमेशा की तरह जोसेफ ने उसका नाम बिगाड़ कर लिया था। उफ जोसेफ, इट्स सिबका नॉट साबिका यार। सिबका ने हर बार की तरह उसकी तस्हीह करना चाही। जोसेफ पाकिस्तानी था, उर्दू तो जानता था, लेकिन सिबका का नाम बिगाड़ने में उसे शायद मजा आता था। जोसेफ उसकी फ्रेंड रोज का भाई था। वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था और वो इसी सिलसिले में उससे मिलने आई थी। ओह सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जोसेफ ने दांतों की नुमाइश की थी। साथ बैठी शख्सियत को एक नजर देखकर वो अपने मुद्दे की बात पर आई। जोसेफ, तुमने रोज से किसी प्रॉपर्टी की बात की थी। जिनास सुपरमार्केट में कोई प्लाजा है जो मैं उसकी बात करने आई हूँ। मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए और कीमत भी मेरे रेंज के मुताबिक है। उसकी बात सुनते ही जोसेफ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। साथ बैठे उस लड़के ने अब की बार जरा गौर से उसे देखा और आखिरी सफे पर भी दस्तखत कर दिए। बट सिबका, वो तो बिक गए आज अभी। जोसेफ हकला कर बोला था। व्हाट? तुम जानते थे जोसेफ के उस प्लाजे के लिए मैं कितनी देर से वेट कर रही थी यार। और अब जब बिल आखिर कोई प्लाजा बिकने ही लगा था और मेरे पास रकम भी थी, तो तुम कह रहे हो कि वो बिक गया। तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? गुस्से के बायस उसका लहजा सख्त और ऊंचा हो गया था, जिस पर वहां बैठे लड़के के माथे पर बल आए थे। जोसेफ भी परेशान हुआ। क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब क्या हो रहा है? जोसेफ ने निहायत बेचारगी से उसकी शक्ल देखी, जबकि सिबका ने गर्दन मोड़कर उसे सर से पांव तक घूरा था। वो मर्दाना वजाहत का नमूना था, लेकिन सिबका की नजर उसके हाथ में पकड़े पेपर्स पर थी। सिबका, ये है मिस्टर अरुण सिकंदर, इस प्रॉपर्टी के नए ऑनर। मुझे लगा कि तुम सीरियस नहीं हो, और फिर उन्होंने मुझे अच्छी रकम की ऑफर की और जोसेफ गड़बड़ाकर अपनी सफाई पेश करने लगा। और तुम बिक गए जोसेफ। अफसोस है मुझे तुम पर। सिबका ने बीच में बेचारे की बात काटी और गुस्से से कहा।
ایکسکیوز می مسٹر جوزف، چیک میں آپ کو دے چکا ہوں اور پیپرز بھی سائن ہو چکے ہیں، تو باقی قانونی کارروائی کے لیے آپ مجھے انفارم کر دیجیے گا کہ مجھے کہاں آنا ہے۔ پیپرز لے کر وہ جوزف سے ہاتھ ملاتا باہر کی طرف مڑا تھا۔ جوزف کی آنکھوں میں بیچارگی تھی کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس بلا کے ساتھ اکیلا مت چھوڑو پلیز۔ سبکا، میں تمہیں کوئی اور جگہ۔ سبکا کی نظروں نے باہر نکلتے اس شخص کا تعاقب کیا، پھر وہ فوراً بولی، کوئی اور نہیں جوزف، صرف وہی۔ اتنی دیر سے میں اس جگہ کا ویٹ کر رہی تھی اور تم نے… لب بیچے وہ بمشکل ضبط کرتی آفس سے باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس لڑکے تک پہنچی جو گاڑی سے ٹیک لگائے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے رکتا دیکھ کر اس نے بھی فون بند کرنے کی زحمت نہ کی، لیکن سبکا بھی ڈھیٹوں کی طرح کھڑی رہی۔ ایکسکیوز می، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بالآخر 5 منٹ بعد اس نے خود ہی انتہائی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے موبائل کان سے ہٹانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اگلا بندہ بھی شاید اس سے بھی زیادہ بد اخلاق تھا، جس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ اپنا مقصد نہ ہوتا تو کب کا وہ جا چکی ہوتی۔ تمہاری سڑی ہوئی شکل نہ دیکھ رہی ہوتی میں، آیا بڑا۔ دنیا تمہاری ہی فون کالز پہ تو چل رہی ہے جیسے۔ ذرا جو مینرز ہوں تو، کہ کوئی سامنے آس لگائے کھڑا ہے اور اس کی بھی سن لوں، پر نہیں۔ اوہ یو ایڈیٹ جوزف، تمہیں اللہ ہی پوچھے یار۔ وہ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی جو اپنی بات ختم کر کے اب اس کی طرف مڑا تھا۔ میڈم، اب آپ یہ کہنا چاہتی ہوں گی کہ میں یہ پلازا آپ کو بیچ دوں تو معذرت کے ساتھ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی آواز بلا شبہ اچھی تھی، لیکن سبکا کو اس وقت اس کی آواز زہر لگ رہی تھی۔ نہیں، آپ غلط سمجھے، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے وہ پراپرٹی خریدنا چاہتی ہوں؟ دل ہی دل میں اس کے لہجے سے خائف ہوتی وہ نرمی سے بولی تھی۔ تو پھر کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اب کی بار ارون سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ سبکا کی بات پر ارون نے مشکوک نظروں سے سبکا کو دیکھا جو سامنے چھوٹے سے کافی شاپ پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ میرے پاس ٹائم نہیں، پلیز صرف 10 منٹ۔ بات کاٹنا شاید اس کی عادت تھی، لیکن اس کے التجائیہ انداز سے مجبور ہو کر ارون نے بھی حامی بھر لی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ دونوں سڑک کے اس پار بنے کافی شاپ میں تھے۔ دونوں نے آؤٹ ڈور ٹیبلز کا انتخاب کیا تھا۔ مس سبکا، اب آپ کے پاس صرف 8 منٹ رہ گئے ہیں۔ اسے خاموش بیٹھا دے کر اس نے بیزار انداز میں کہا، اوکے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ سڑک پر چلتی گاڑیوں سے نگاہ ہٹا کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب میں وہاں کچھ بھی بناؤں؟ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا سرد پن تھا۔ دیکھیے، مجھے وہاں بوتیک بنانا ہے، آپ اپنی ہاف پراپرٹی مجھے دے دینا۔ اس کے التجائیہ انداز پر ارون نے ایک ٹھنڈی اور بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ مگر مجھے اس سب سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ بہت آرام سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی سبکا کہ ایک تو میری پراپرٹی ہاف رہ جائے گی اور میں جو وہاں کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاؤں گا، تو پھر میرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا اس میں۔ میرے لیے تو یہ محض گھاٹے کا سودا ہوگا۔ طنزی انداز میں کہتا وہ سبکا کو بہت برا لگا تھا۔ اس نے تو منتیں تک کر لی تھی اس کی۔ دیکھیں، میں 2 سال پہلے پاکستان آئی ہوں اور میں تب سے ہی اس پراپرٹی کے لیے… وہ بات کر رہی تھی کہ ارون نے تلخی سے اس کے بات کاٹی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ ارون نے کندھے اچکا کر ارد گرد بیزار سی نظر ڈالی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ وہ بڑے ضبط سے ایک اور کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس جگہ کی قیمت 50 کروڑ ہے۔ اگر آپ مجھے 1 ملین دیتی ہیں تو ڈیل ڈن کر لیتے ہیں۔ ویٹر کو آرڈر لکھواتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی ویٹر سبکا کی طرف مڑا تو وہ غصے سے بولی، نو تھینک یو، اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں بتا دوں گی، اینڈ ناؤ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی، لیکن اس کی نظریں سامنے اس برف کے پتلے پر تھی جو بالکل بے نیاز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ویٹر بیچارہ گھبرا کر وہاں سے چل دیا۔ دیکھیں مسٹر، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہر کام میں صرف اپنا فائدہ ہی سوچا جائے، کبھی اپنی ذات کے گھمنڈ سے نکلنے کی بھی کوشش کر لینی چاہیے، صحت کے لیے اچھی بات ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ضبط کا یارہ تو اس میں تھا ہی نہیں، اور اس سے زیادہ ڈبل قیمت وہ دے نہیں سکتی تھی۔ تبھی سبکا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، تقریریں کافی اچھی کر لیتی ہیں آپ، مگر مجھے سپیچز بالکل پسند نہیں، اس لیے میری طرف سے آپ جا سکتی ہیں۔ ہاں، اگر کافی پینا چاہیں تو مجھے کوئی…
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنا بیگ اٹھا کر سرخ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سرد اور خونخوار نظر اس پر ڈال کر چلتی بنی۔ شکوہ نہیں کسی سے گلا نہیں، تقدیر میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں۔ اس گانے کے بول اس کے دل کی قطعی عکاسی نہیں کر رہے تھے۔ اسے جو نہیں ملا تھا وہ اس کا نصیب تھا جس سے وہ چھین چکا تھا، ایسا وہ سوچ رہی تھی، اور یہی سوچ اس کے حواس مختل کر رہی تھی۔ وہ کنکر اٹھا کر جھیل میں پھینک رہی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہ ہر کنکر کے ساتھ اس شخص کو لعنت ملامت بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل پھسل رہے تھے جنہیں صاف کرنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ یہ راول جھیل کا قدرے سنسان ایریا تھا، جب ہی ارد گرد اکا دکا لوگ تھے جو اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے۔ کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ کسی کو کسی سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر شاہد کو پارٹی ہو رہی تھی، جہاں سے مدھر آواز میں بجتے گانے اسے اپنے سر پر ہتھوڑے کی طرح بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو وہ؟ مجھ سے میرا خواب چھین لے گا اور میں سے جینے دوں گی؟ بھول ہے یہ اس کی، سراسر بھول۔ مجھے وہ جگہ ہر قیمت پر چاہیے۔ کچھ دور بیٹھے غیر ملکی کپل نے گردن موڑ کر ناگواری سے اسے خود سے باتیں کرتی لڑکی کو دیکھا۔ چونکہ انہیں زبان کی سمجھ نہیں آتی تھی، تبھی مزید دھیان دیے بغیر اپنی باتوں میں دوبارہ لگ گئے، اور اب وہ ایک پتھر پر کھڑی ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو ارون سکندر؟ اگر تم نے جگہ خرید لی تو تم ایمپائر بنا لو گے؟ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ I will kill you۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ Hey lady, please go to mental hospital for your check-up۔ وہ کوئی حبشی تھا جو اپنی محبوبہ کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا نہایت ناگواری اور غصے سے بولا تھا۔ یو کالے بندر، تم جاؤ ہاسپٹل۔ ان دونوں کو یو اور ہاسپٹل کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اتنا سمجھنا ہی کافی تھا۔ حبشی ایک قدم آگے بڑھا، تبھی وہ پیچھے ہوتی وہاں سے چل پڑی۔ دل ہی دل میں اس اونچی لمبی جسامت والے حبشی کا ڈر بھی تھا جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ ساری دنیا ہی میری دشمن ہے۔ کتنی مشکل سے میں نے بابا کو منایا تھا اس پراپرٹی کے لیے۔ اسے دوبارہ سے اپنا دکھ یاد آیا اور آنسو سے آنکھیں بھر گئی۔ وہ جھیل سے کچھ دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی، اور رستے میں آتے پتھروں کو شاید ارون سکندر یا پھر وہ حبشی سمجھ رہی تھی، لیکن برا ہو اس جوتے کا جو پتھر اڑانے کے بجائے خود ہی اڑتا ہوا سامنے سے آتے ہوئے شخص کے سینے سے جا ٹکرایا۔ وہ منہ کھولے اس کے سینے سے ہوتے ہوئے زمین پر گرتے اپنے وہ جوتے کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ نو، ناٹ اگین۔ ابھی وہ حبشی سے ہونے والی منہ ماری سے اکتائی ہوئی تھی جب یہ نئی مصیبت اس کے سر پر آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی اس کے قریب پہنچی۔ وہ 3 لوگ تھے، لیکن جوتا جس شخص کو لگا تھا اس کو دیکھتے ہی اس کے دل، گردے اور پھیپھڑوں تک میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ اوہ تم! وہ جس سے جوتا لگا تھا وہ سخت غصے میں کہہ رہا تھا، جب بھی اس کی شکل دیکھ کر وہ یوں ہو گیا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم سے تو یہی امید تھی۔ ہاں جی، میں پہلے تو مجھے جوتا لگنے والے شخص پر دکھ ہوا تھا، لیکن آپ کی شکل دیکھنے کے بعد مجھے اپنے جوتے پر دکھ ہوا ہے۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، دل کو بہت سکون بھی ملا ہے۔ ٹھنڈے لہجے میں آگ لگانے کے بعد اس نے زمین پر پڑا جوتا پاؤں میں ڈالا۔ ارون کے ساتھ کھڑے اس کے دوستوں کی دبی دبی ہنسی نے ارون کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ یو شٹ اپ! جان بوجھ کے کیا ہے تم نے نا یہ؟ وہ سبکا پر چیخا جس کا اس پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ اگر جان بوجھ کے کرتی تو یقیناً جوتا اپنے نشانے پر لگتا۔ اشارہ اس کے سر کی طرف تھا۔ ارون کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ اب کی بار اس کے دوست بھی ماحول میں پیدا ہوتا تناؤ محسوس کر کے سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اپنی بات کہہ کے وہ مڑنے لگی، تبھی ارون نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کی کمر سے لگا دی۔ ہاتھ پہ محسوس ہوتی سخت گرفت اور اس کی قربت میں اس کا دل خوف کے مارے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس ڈر کے مارے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ تبھی وہ سرد آواز میں بولی، لیو می ناؤ۔ ارون کیا کر رہے ہو یار، چھوڑو اسے۔ علی حیدر کو ارون کی حرکت کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھا، پر وہ ایک لڑکی تھی۔ نہیں، پہلے یہ مجھ سے سوری بولے گی۔ ان دونوں کے درمیان مزید کچھ قدموں کا فاصلہ تھا۔ کلائی پر گرفت بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ سختی سے بولی، نو اینڈ نیور۔ میں نے کہا سوری بولو تم۔ اس کی بات پر وہ بھی غصے سے غرایا اور اس کی کلائی کو مزید مروڑا تھا۔ سپکا کی چیخیں نکل گئی اور درد کے مارے اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ارون لیو ہر یار، کیا کر رہے ہو تم؟ عبداللہ تو شاید سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ جس ارون نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی، وہ ایک لڑکی کے ساتھ پنگا لے بیٹھا تھا۔
علی نے پھر سے مداخلت کی اور اب کی بار اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن ارون اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ تم دونوں اس معاملے سے دور ہو، جب تک یہ مجھ سے سوری نہیں کہے گی تب تک میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارون کو پاس سے گزرتے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، تبھی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر وہ بولی، اوکے آئی ایم سوری۔ سوری کہتے ارون نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، لیکن اگلا جھٹکا ارون سکندر کو لگا جب سپکا کے ہاتھ کا مکہ اس کے پیٹ پر پڑا۔ اتنے ہلکے مکے کی تو اسے کیا تکلیف ہونی تھی، لیکن اس لڑکی کی جرت پر اس کی آنکھیں پہلے حیرت اور پھر غصے سے سرخ ہو گئی۔ تم وہ اس کی طرف بڑھا جب پتہ نہیں کہاں سے ریوالور نکال کر اس پر تان کر کھڑی ہو گئی۔ علی اور عبداللہ کی سانسیں ہی سینے میں اٹک گئی تھی۔ میڈم یہ کیا تماشا کر رہی ہیں آپ؟ عبداللہ نے پہلی بار خاموشی ختم کرتے ہوئے لب کشائی کی اور خاصے سخت لہجے میں بولا تھا، تماشا میں نہیں تم لوگ کر رہے ہو، اور اگر اب میرے قریب آنے یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہی کھڑے کھڑے گولیوں سے اڑا دوں گی تم تینوں کو۔ وارننگ دیتی ہوئی وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی، جبکہ ارون سکندر ایک دم ہوش میں آیا اور ایک ہی چھلانگ میں اس تک پہنچ گیا۔ مارو گولی، تم مجھے مارو، ابھی مارو، اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے ٹھنڈے اور برف لہجے میں بولا تھا، اور ہاں اس کھلونے سے ان کو ڈرانا جنہوں نے کبھی اس کی شکل نہ دیکھی ہو۔ اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے پسٹل کا رخ آسمان کی طرف کر دیا اور باری باری 6 کے 6 فائر کر دیے۔ نظریں اب بھی اس پر تھی جو سرد پڑتی اب ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ پستول کو سائلنسر لگا تھا جبھی آواز نہیں گونجی۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے خیال رکھنا کہ ہر کوئی ارون سکندر نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑتا وہ پیچھے ہوا اور ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی جو ایک جھٹکے سے پیچھے مڑتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور فوراً سے گاڑی لگا کر لے گئی۔ ارون اپنے دوستوں کی طرف مڑا جو پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہنستا ان کے قریب چلا گیا۔ بابا آپ کو پکا یقین ہے نا کہ یہ وہی گھر ہے؟ اور رحمان مینشن کے سامنے بالکل سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر کے وہ اب کے کوئی تیسری بار محسن علی کو کا سر کھا رہی تھی، جنہوں نے دوبارہ پتہ دہرا کر یقین دلانے کے بعد اب محض گھور کر اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل کر گیٹ کی جانب بڑھے، جبکہ اس نے گاڑی سے نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گیٹ کی جانب جاتے ہوئے انہوں نے مڑ کے اسے دیکھا جو گاڑی سے نہ نکلنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ باہر تو نکلو تم، کھڑکی سے اسے دیکھ کر وہ تپے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، پہلے آپ انکل کو کال کر کے پوچھے، یہ تو اتنا بڑا گھر ہے، بلکہ گھر نہیں محل ہے، اور وہ تو غریب خانہ کہہ رہے تھے، یہ کہیں سے بھی غریب خانہ نہیں لگ رہا بابا۔ ایسا نہیں تھا کہ سپکا نے ایسا گھر کبھی دیکھا نہیں تھا، ان کا اپنا گھر بھی بہت شاندار اور خوبصورت تھا، لیکن اس محل جیسے گھر کے سامنے اسے اپنا گھر بھی بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ سپکا دماغ خراب نہیں کرو میرا، 1 منٹ سے پہلے گاڑی سے نکلو ورنہ۔ سر کیا آپ محسن علی ہیں؟ ابھی بات ان کے منہ میں تھی جب پیچھے سے آواز پر وہ مڑے تھے۔ وہ یقیناً کوئی گارڈ تھا، اس کی وردی سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بولے، جی میں محسن علی ہوں۔ اوکے سر رحمان آپ کا اور میم کا پورٹیکو میں انتظار کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں پلیز۔ وہ انتہائی مؤدب انداز میں بولا تھا۔ محسن علی کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور ایک جتاتی نظر سپکا پر ڈالی جو اب گاڑی سے نکل آئی تھی۔ میم یہ کیز مجھے دے دیں، میں ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی اندر کھڑی کروا دوں گا۔ سپکا نے اس کی بات پر پریشان ہو کر اپنے بابا کی طرف دیکھا جنہوں نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور چابی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر گارڈ کو پکڑا دی۔ بابا دیکھیے کہیں گاڑی لے کر بھاگ ہی نہ جائیے، وہ تقریباً ان کے کان میں گھسی ہوئی بولی تھی۔ گارڈ ان سے 2 قدم آگے تھا۔ گیٹ کے ساتھ موجود چھوٹا سا دروازہ آٹومیٹک تھا۔ انٹرکام پر اطلاع دینے کے بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے بمشکل خود کو ادھر ادھر سے دیکھنے سے روکا، ورنہ پہلی نظر میں وہ جان چکی تھی کہ گھر جتنا خوبصورت باہر سے تھا اس سے کئی گنا خوبصورت وہ اندر سے بھی تھا۔ بڑے سے پورٹیکو کے اندر ارد گرد خوبصورت لان تھا جس میں لگے بیش بہا قیمتی پودے اپنی قیمت کا خود اعلان کر رہے تھے۔ لان کے بیچوں بیچ لگا فیری فاؤنٹین اور اس پر لگی لائٹنگ لان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ارے میرا یار آ گیا، میں صبح سے تمہارا انتظار میں دبلا ہو رہا تھا اور تم اب آ رہے ہو یار۔ عبد الرحمان نے آگے بڑھ کر محسن علی کو گلے سے لگایا۔ سپکا کی نظریں ان سے ایک قدم پیچھے کھڑی خاتون پر تھی جو بہت خوبصورت اور گریسفل سی تھی، اور ان کے لبوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ ان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ نیلے رنگ کی بنارسی ساڑی میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ قریب ہوئی۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری۔
محسن علی نے رخسار کی خیریت پوچھی جبکہ عبد الرحمن سبکا کو ساتھ لگائے کھڑے تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور ملاقات کی تو بات ہی مت کریں، اتنا عرصہ ملک سے باہر گزار دیا آپ نے اور رابطہ بھی کوئی نہیں رکھا، شکوہ تو رہے گا آپ سے۔ ان کی آواز میں محسوس کی جانے والی نرمی تھی۔ بس کیا کریں بھابھی، جو فاصلے مقدر میں لکھے ہوں وہ تو طے کرنے ہی پڑتے ہیں نا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ دھیرے سے بولے تھے۔ ارے بھائی، اتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، یہ گلے شکوے آرام سے بیٹھ کر بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ تم اس پیاری سی بیٹی سے ملو جو آج جانے کیوں خاموش کھڑی ہے۔ اپنے ساتھ کھڑی سبکا کی طرف متوجہ کر کے وہ شرارت سے بولے، جو دھیرے سے ہنستی رخسار کے قریب گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنا ہاتھ ان کے آگے کیا جسے اگنور کر کے انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی بیٹا آپ سے مل کر مجھے بھی آنٹی۔ اب کیا ساری باتیں یہی کریں گے؟ چلیں اندر چلتے ہیں۔ چلو بیٹا۔ رخسار سبکا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی اور وہ دونوں دوست بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ انتہائی بڑے لاؤنج میں ایک طرف جدید طرز کے صوفے پڑے تھے جبکہ دیوار پر ایک فش ایکویریم نصب تھا جس میں جانے کس کس نسل کی بیش قیمت خوبصورت مچھلیاں اور کچھ چھوٹے سائز کے آکٹوپس، سنیل اور سٹار فشز بھی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے انہیں پورا سمندری ماحول دیا گیا ہو۔ دوسری طرف ایک بڑا سا کچن تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ہال بھی۔ سٹنگ ایریا کے ساتھ لائبریری تھی۔ سبکا نے یوں ہی ایک طاہرانہ جائزہ لیا۔ اوپر جانے والی سیڑھیاں مین ڈور کے بالکل سامنے تھی۔ میرے بھتیجے نظر نہیں آ رہے؟ میں کتنا ایکسائٹڈ تھا ان سے ملنے کے لیے۔ وہ چاروں صوفے پر آ کر بیٹھے تھے جبھی محسن علی نے پوچھا، پاپا لک وٹ آئی ہیو فار یور فرینڈ۔ وہ کوئی 19-20 سال کا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں ڈھول تھا۔ ہولیے سے وہ اسی فیملی کا ممبر لگ رہا تھا، لیکن گلے میں لٹکا ڈھول دے کر سبکا کی ہنسی چھوٹ گئی اور باقی سب نے بھی حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ رخسار نے تو باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکا اپنی ہی جون میں گھر میں داخل ہوا تھا لیکن اب ہونک سا بنا سامنے بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ او نو، میں تو لیٹ ہو گیا، شٹ، پر کوئی بات نہیں۔ دس از فار یو مائی ڈیئر انکل اینڈ بیوٹیفل لیڈی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ڈھول پر زور سے سٹرک ماری۔ تبھی رخسار اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر ایک تھپڑ اس کی کمر پر لگایا۔ واٹ ہیپنڈ موم؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کی شکل دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وٹ کے بچے، یہ سب کیا ہے؟ ایسے ملتے ہیں کسی سے؟ انہوں نے گھور کر اسے کہا۔ موم، میں نے ساتھ والے گھر کے گارڈ انکل سے پوچھا کہ جب ہم خوشی سے کسی کا ویلکم کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں خوشی میں ڈھول بجانا چاہیے، اور اب میں اتنی خوشی سے یہ لایا، پتہ ہے کتنی مشکل ہوئی مجھے اسے کیری کرنے میں، اور آپ نے مجھے بجانے بھی نہیں دیا۔ وہ نروٹھے پن سے بولتا ڈھول اتار کر زمین پر رکھ چکا تھا۔ اس کی بات پر ایک کہکا پڑا تو وہ خجل سا ہو گیا۔ آنٹی، پھر کیا ہوا، بجانے دینا؟ اتنا وارم ویلکم کسی نے بھی نہیں کیا آج تک ہمارا۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ سبکا نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا اور اپنی جگہ سے اٹھتی ان لوگوں کے قریب آ گئی۔ رخسار بیگم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عبد الرحمن دل کھول کر ہنسے جبکہ محسن علی نے فوراً دیدے انداز میں اسے پکارا تھا۔ ہنسی تو انہیں بھی بہت آ رہی تھی لیکن اس لڑکے کی شکل دیکھ کر وہ ضبط کر گئے۔ سبکا، آپ میرا مذاق اڑا رہی ہے نا؟ وہ لڑکا کنفیوز ہو کر بولا تو وہ بولی، ناٹ ایٹ آل، ایسے ویلکم شادیوں پر کیے جاتے ہیں ازمیر، اب تم جاؤ اور اپنے انکل سے ملو۔ رخسار کے کہنے پر وہ شرمندہ ہوتا محسن علی کی طرف بڑھا جنہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولے، ماشاء اللہ، جبکہ وہ اس قدر ایموشنل پیار پر گڑبڑایا لیکن اگلے ہی پل اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولا، شکر ہے پاپا کہ بھائی گھر پر نہیں، ورنہ میں نے کہاں نظر آنا تھا آپ لوگوں کو۔ کی تو اس نے سرگوشی تھی لیکن اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب نے سنی۔ ارے یار، برا مت ماننا لیکن میری نالائق اولاد ایسی ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ عبد الرحمن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار بالکل نہیں، اتنے عرصے بعد سب سے مل کر مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ انکل ڈونٹ بی ایموشنل پلیز، آپ نے تو اپنی نالائق اولاد سے ملوایا ہی نہیں۔ اس کی شرارت پر محسن علی نے کہکے لگائے جبکہ سبکا نے خواہ نظروں سے گھورا تھا۔ ازمیر، خبردار میری بیٹی کو کچھ کہا تو۔ عبد الرحمن کی گھوری پر وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ اوکے باس، ناٹ اگین۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے ازمیر نے سبکا کو سارا گھر دکھایا اور اس دوران ان دونوں کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور سبکا ازمیر کی آپا کے رتبے پر فائز ہو چکی تھی اور یہ لفظ آپا بھی ہمسایوں کے گارڈ انکل کی آپس سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا۔ رخسار اور عبد الرحمن اب شدت سے اس گارڈ سے ملنا ضرور چاہ رہے تھے۔
यार इतने अरसे तुम दयारे गैर में कैसे रह गए? खाने के बाद सिबका और अजमीर टेबल टेनिस खेलने चले गए और वो लोग चाय से लुत्फ अंदोज होते पुराने किस्से छेड़ के बैठे बैठे थे। बस क्या बताऊं अब्दुलरहमान, पहले तो हिम्मत नहीं हुई वापस आने की। आता भी किस मुंह से? न मरी हुई माँ का मुंह देख सका, न ही बाप के जनाजे को कंधा देख सका। भाई बहन कोई थे नहीं जिनकी याद में वापस आ जाता। और फिर जब वहां रहने की वाहिद वजह ने ही मुझे छोड़ दिया तो एक शर्मिंदगी, एक तकलीफ थी जो यहाँ आने से रोके हुई थी। लेकिन फिर सिबका के पुरजोर इसरार पर मैं वापस आ गया। शायद वो चाहती थी कि उसका बाप जिस मिट्टी के लिए सारी उम्र तड़पता रहा अब उसके करीब हो जाए। इंतहाई तकलीफ से कहते हुए मोहसिन अली के होंठों पर आखिर में मुस्कुराहट फैल गई थी। लेकिन भाई साहब, आपकी तलाक क्यों हुई? आपकी तो पसंद की शादी थी ना अलीना से? रुखसार के पूछने पर एक तकलीफ ने उनके चेहरे का अहाता कर लिया। बस भाभी, शायद मेरी ही गलती थी, पर मैं भी क्या करता। घर को आसाइशों से भरने के चक्कर में घर ही तोड़ बैठा। शायद औकात से आगे बढ़ने की कोशिश की थी जो मुंह के बल गिर गया। उनके चेहरे पर तकलीफ के साए गहरे होने लगे थे। हिम्मत से काम लो मोहसिन, अपने लिए नहीं तो सिबका के लिए। उसे जरूरत है तुम्हारी। वो तो इतनी साबिर बच्ची लगती है कि तुम्हें शायद कभी महसूस भी ना होने दे कि वो मां की कमी को महसूस करती है। अब्दुलरहमान ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो वो बोले, हाँ मैं जानता हूँ, बहुत बहादुर है मेरी बेटी। हमारी तलाक के बाद अपनी माँ के बजाय मेरे साथ रहने का फैसला भी उसका अपना था। 13 साल की थी वो उस वक्त, और शायद उसकी माँ को भी उसकी जात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले पहल तो हफ्ते में एक दिन उसकी माँ उससे मिल लेती, लेकिन फिर जब उसने शादी कर ली तो फिर ये मुलाकात महीनों पर मुनहसर होगी, और अब तो शायद फोन पर भी सरसरी ही बातचीत होती है। इस सब के बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस सब से उसे तकलीफ होती है। लेकिन मैं बेबस हूँ यार, कुछ कर भी तो नहीं सकता। उनकी बातों पर वो दोनों मियाँ बीवी उनके दुख को समझ रहे थे, लेकिन उनके दुख का मदावा वो कर नहीं सकते थे। तभी खामोश बैठे सुन रहे थे कि शायद ऐसे ही उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। हाँ, सच है कि दुख किसी अपने के साथ बांटने से हल्का होता है, लेकिन शर्त यह है कि सुनने वाला पुरखुलूस होकर सुने। वरना दुख वो वरना दुख वो जूता बन जाता है जो जंपिंग पैड से टकराकर वापस आकर अपने मुंह पर लगता है, और ये लगना बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी आपा कि आप इतना अच्छा टेबल टेनिस खेल सकती हैं। वो दोनों सीढ़ियां उतरते लाउंज की तरफ बढ़े थे जब अजमीर ने एक बार फिर शरारत से उसे आपा कहा, लेकिन इस बार उसका रिएक्शन देखने को नहीं मिला। कुछ हैरान होकर वो मुड़ा जब उसे एक तस्वीर के सामने बुत बने खड़े देखा। अजमीर, ये कौन है? ये तस्वीर एक फैमिली की थी, और ये फैमिली अब्दुलरहमान की थी, जिसमें 4 फैमिली मेंबर्स थे। 3 को तो वो जानती थी, और चौथे का गायबाना तारुफ तो अजमीर करवा ही चुका था, लेकिन बुत बनने की वजह कुछ और थी। लो जी, पहले तो लड़कियां भाई को देखकर मरती थी, और हमारी आपा उनकी तस्वीर पर मर मिटी। अजमीर की आंखों में शरारत थी, लेकिन बज़ाहिर वो नरूठेपन से कह रहा था, क्या ये तुम्हारे भाई हैं? फंसी फंसी सी आवाज बरामद हुई थी उसके गले से, जैसे उस बंदे को अजमीर के भाई के तौर पर वो कबूल नहीं कर पा रही थी। अजमीर ने जब अपने भाई का नाम लिया तो वो ठिठकी जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ वही एक नाम तो नहीं। यही सोचकर वो सर झटक गई थी। वैसे तो ये एक फिजूल सवाल है। अगर एक बंदा ठीक मामा पापा के पीछे खड़ा है और मेरी गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़े हुए, तो वो यकीनन मेरा भाई ही होगा ना। अब बटलर के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने से तो रहा मैं। अजमीर की आदत थी कि हर बात बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की, जबकि सिबका का दिमाग तो बिल्कुल माउफ हो चुका था। तस्वीर में नजर आने वाला बंदा वही था जिससे एक दिन कबल इंतहाई नाकाबिले जिक्र मुलाकात हुई थी, और इस वक्त उसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। ये सोच करके वो लड़का अब्दुलरहमान का बड़ा बेटा अरुण सिकंदर था। अंकल, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? वो लोग मोहसिन अली और सिबका को सी ऑफ करने गेट तक आए जब अजमीर ने कहा, अरे रुको, तुम कहाँ चल दिए? रुखसार ने हैरत से पूछा। सबके चेहरों पर ऐसी ही हैरत थी। मुझे क्या मालूम था कि मुझे अंकल के साथ साथ एक आपा भी मिल जाएगी, और वो भी फ्री में। आप लोग तो मेरी कोई बात सुनते नहीं, लेकिन अब मेरी आपा है ना, तो क्यों ना मैं उनके साथ ही चला जाऊं। अजमीर की बात सुनकर जहां सब हंस दिए, आपा एक बार फिर गुस्से में आई थी। अजमीर, क्या तुम्हें आपा के अलावा कोई और लफ्ज नहीं मिला था? वो परेशान होकर बोली, जबकि बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। अरे नहीं मेरी प्यारी सी आपा। आपा पर खासा जोर देकर बोला। 2 पल घूरने के बाद सबकी हंसी के साथ वो भी मुस्कुरा उठी, लेकिन मुंह पर हाथ फेर कर अजमीर को धमकी देना भूली नहीं थी वो। मैं एक बात सोच रही हूँ बाबा।
वो लोग गाड़ी में घर की तरफ रवाना हुए जब सिद्का बोली, अच्छा तो ये सोचने वाला काम क्यों करती हो मेरी प्यारी बेटी? बाबा ने शरारत से उसे पिचकारा तो उन्हें घूरने लगी। बाबा आई एम सीरियस। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा करते हुए संजीदगी से कहा तो वो बोले, ओके बताओ। ये अंकल इतने अमीर कैसे, मतलब इतना अच्छा घर और ये सब कुछ। आगे कुछ कहते वो रुकी थी। प्रॉपर्टी वाली बात वो छिपा गई थी। जिस दिन वो वाकया हुआ उसने बाबा को सिर्फ ये बताया था कि उसकी किसी के साथ बहस हुई थी। उसके बाद सारा वाकया वो सेंसर कर गई थी। बेटा ये लोग जद्दी पुश्ती इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। काफी नाम है इनकी कंपनी का मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर भी इनकी कुछ कुछ ब्रांचेस खुल चुकी हैं। अब्दुलरहमान बता रहा था कि अरुण ने ही दूसरे मुल्क में ब्रांचेस खोलने का आइडिया दिया था और अब तो वो कोई जिम भी ओपन कर रहा था। बाबा की सारी तफसील में उसे अपने मतलब की बात मिल चुकी थी। अच्छा तो जनाब वहां एक फिजूल सा जिम खोलना चाहते हैं। अल्लाह ही समझे ना अमीरों को, इतना बड़ा बिजनेस है, घर है, फिर भी इस जगह के पीछे पड़ा है वो। अपनी ही सोचों में वो गुम अरुण को मुसलसल कोस रही थी। और हाँ मैंने बात की है एक और प्रॉपर्टी डीलर से, कल वो कोई और जगह दिखा देगा तुम्हें। नहीं बाबा कोई और जगह नहीं, सिर्फ मुझे वही जगह चाहिए। लेकिन बेटा वो तो किसी और ने खरीद ली है ना, खुद ही तो तुम कल बता रही थी। वो हैरान होकर बोले तो उसने कहा, जी बाबा लेकिन मुझे वो जगह हर कीमत पर चाहिए। वो जिद्दी अंदाज में बोली, लेकिन बेटा हम किसी से वो जगह छीन तो नहीं सकते, क्या करेंगे? उन्हें अपनी बेटी की बहादुरी कभी कभी खौफ ज़दा कर देती थी। तभी वो धीरे से हंसते बोली, इंतजार बाबा, सिर्फ इंतजार करेंगे। देखो सिपका ये पाकिस्तान है, यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए कदम फोंक के रखना और मेरे और अपने लिए मुश्किलात खड़ी मत करना। वो रिवायती बाप भी तो थे जिन्हें बेटी को मुश्किल में फंसाना हरगिज गवारा नहीं था। डोंट वरी बाबा, आपका बच्चा आपका सर है जो कभी झुकने लगा नहीं। उसकी तसल्ली देने का अंदाज भी अपना ही था। वो दिल खोल कर उसकी बात पर हंसे थे। उसे यूनिवर्सिटी आते हुए 2 साल होने को थे, लेकिन इन 2 साल में आज से पहले कभी ये सिचुएशन नहीं हुई थी कि उन दोनों के सामने चीज सैंडविच और कोक पड़ी हो, लेकिन दोनों ही दिमागी तौर पर गैर हाजिर हों। यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही सिपका की दोस्ती रोज से हो गई थी, जो आज तक वैसे ही थी जैसे पाक चाइना दोस्ती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लड़का जिसने प्रॉपर्टी खरीदे है वो तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा है? हैरत से खुली आंखें और हौनक शक्ल लिए बैठी रोज बहुत क्यूट लग रही थी। मेरे ख्याल में रोज मैंने अभी 1 घंटा लगाकर यही बकवास की है। सिपका के गुस्से का ग्राफ फिर से बड़ा था। वाह यार ये तो बहुत कमाल की बात हो गई ना। रोज चहकते हुए बोली, एक तो तुम्हारे भाई ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया और अब तुम कह रही हो कि ये बहुत कमाल की बात होगी। दोनों बहन भाई दिमाग से फारिग हो क्या? सिपका आग बगोला होकर बोली तो रोज ने माथे पर हाथ मारा। यार मेरा भाई बेशक दिमाग से फारिग है लेकिन मैं नहीं। अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारे अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। उसने बात की तस्वीर करना जरूरी समझा। मतलब वही ना। खैर छोड़ो। अगर अंकल तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम उनसे कहो ना कि अपने बेटे को कहीं कहें कि वो तुम्हें जगह दे दे। तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं, तुम्हें बेटी मानते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना वो। रोज ने पुरजोश अंदाज में कहा, लेकिन सिपका का मुंह अभी भी 12:30 बजा रहा था। लेकिन वो क्यों मेरे लिए अपना काम खराब करेंगे भला? सिपका अभी भी मायूसी से बोली थी। लो खुद ही तो बता रही हो कि वो कितने अमीर हैं। अब इतनी छोटी सी बात के लिए वो तुम्हें नाराज तो नहीं करेंगे। सो बी ब्रेव, एक बार बात तो करके देखो। रोज बहुत पुरुमीद होकर बोल रही थी। अच्छा तो बाबा को मैं क्या कहूंगी? सिपका ने एक और परेशानी बताई तो वो बोली, अभी अंकल को कुछ मत बताओ, पहले बात तो करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। रोज अपनी तरफ से पूरी अम्मा भी बनने की कोशिशों में थी। सिपका ने झुंझलाकर टेबल पर सर रखा। और अगर पापा को पता लग गया, अंकल ने बता दिया तो? सिपका क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम कौन सा कोई गैर कानूनी या गलत काम करने की कहोगी? अंकल को पता चल गया तो वो सिर्फ डांटेंगे। हाँ उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आएगा, पर इतना तो तुम हैंडल कर सकती हो ना उन्हें। अब की बार वो खामोश रही। शायद उसकी समझ में बात आने लगी थी। आज अब्दुलरहमान और उनकी फैमिली उनके यहाँ दावत पर आई थी। सिपका का दिल अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं वो उसका दुश्मन अव्वल भी इस दावत में न आ टपके। और ये डर उस वक्त हकीकत का रूप धार के उसके सामने अपने घर वालों के साथ अपनी टोयोटा करोला से निकल रहा था। वही करोला जिसके साथ टेक लगाए वो उस दिन खड़ा था।
اس دن سبکا نے دانت کچکچائے اور خود کو نارمل کرتی مہمانوں کی طرف بڑھی. دشمن تو صرف ایک تھا، باقی تو خیر بہت اچھے تھے. تم یہاں؟ سبکا تقریباً اس قسم کی سچویشن سے گزر چکی تھی، لیکن ارون سکندر ابھی تک حیران شکل بنائے کھڑا تھا. باقی سب کی نظریں ان دونوں پر تھی. کیا تم لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ عبد الرحمان نے سب کے سوال کو زبان دی. جی ہاں، بہت اچھے سے. ارون کے لہجے میں طنز محسوس کر کے وہ تل ملائی تھی. یہ وہی ہیں جن سے جم والی پراپرٹی پر بحث ہوئی تھی. ارون نے شاید گھر والوں کو سب کچھ بتا کر رکھا تھا، جبکہ بابا صرف اتنا جانتے تھے کہ اس کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا اس سے وہ بے خبر تھے. اس نے شرمندہ سی شکل بنا کر سب کی شکلیں دیکھی. اچھا کوئی بات نہیں. عبد الرحمان نے خوشگوار حیرت سے دوچار ہو کر کہا تو باقی کے سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بحال ہوئی. آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ چلیں نا اندر چلتے ہیں. محسن علی سب کو لیے گھر کے اندر کی طرف بڑھے، جبکہ وہ سست قدموں سے کچھ پیچھے ہوئی جہاں ارون سکندر ابھی بھی اسے گھور رہا تھا. تبھی وہ رازداری سے بولی، تم نے پسٹل والی بات تو نہیں بتائی ہوگی نا؟ نہیں بتائی، لیکن تم کہو تو بتا دوں وہ بھی. ایک دم یہ بول کر وہ آگے بڑھ گیا تھا. بتا دو، لیکن پھر تو بات عزت نفس پر آ جائے گی. وہ تڑخ کر اسے جلانے کی غرض سے بولی، لیکن اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا. صرف یہی انسان ملا تھا ساری دنیا میں تمہیں بھائی بنانے کے لیے. توپوں کا رخ ازمیر کی طرف تھا، جو شاید گاڑی کا لاک لگا کر ابھی آپا کہتے اس کی طرف بڑھا تھا. ہائے آپا، کیا ہوا؟ اتنے ہینڈسم تو ہے میرے بھائی. ازمیر کے چہرے پر حیرت سی تھی. ہاں صرف ہینڈسم ہے، باقی تو. اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے ازمیر کا چہرہ دیکھا جو حیرت کے باعث آدھا کھلا ہوا تھا. تبھی وہ ہنسی. میرے بھائی منہ تو بند کرو. اس کے گال کو زور سے کھینچ کر وہ بولی تھی. آپا پلیز. اس کی حرکت پر وہ پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے. ارون نے آپا اور بچے کا یہ شہد ٹپکاتا پیار بہت غور سے دیکھا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. گھر تو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تم نے. سب کو چائے سرو کرتی سبکا دھیرے سے ان کی بات پر مسکرائی تھی. ویسے بھائی صاحب، یہ کس سے ڈیکوریٹ کرایا ہے آپ نے؟ رخسار ابھی تک ستائشی نظروں سے گھر کو دیکھ کر بولی تھی. بھابھی، یہ سبکا نے خود کیا ہے. ٹیکسٹائل اور انٹیریئر سبجیکٹس ہیں اس کے ماسٹرز کے. محسن علی کے بتانے پر اب کہ وہ مزید حیران ہوئی. ارے واہ سبکا، اب تو تم نے میری بھی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ میں بھی سیٹنگ چینج کرنا چاہتی ہوں. وہ اپنے گھر کی سیٹنگ ایک بہت اچھی ہوم ڈیکوریٹر سے کروا چکی تھی اور اب بھی ان کا یہی ارادہ تھا، لیکن ان کا گھر دیکھ کر ارادہ تھوڑا چینج ہو گیا تھا. ان کی بات پر سبکا حیران ہوئی، پھر بولی، جی کیوں نہیں آنٹی، ضرور. وہ چائے سرو کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور پھر وہ دونوں خواتین اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ازمیر کے علاوہ باقی تینوں مرد حضرات بھی اپنی گفتگو میں مصروف تھے. ازمیر پہلے تو ضبط کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر سبکا کے سر پر سوار ہو گیا. مما، آپ میری آپا کو لے کر کیا گھریلو گفتگو کرنے لگی ہیں؟ چلیں آپا باہر چلتے ہیں. ازمیر کی بات پر رخسار نے اسے اجازت دی تو وہ شکر بجا لائی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارون کی خوخوار نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی. اس نے اسی میں اپنی خیریت جانی اور ازمیر کے ساتھ فوراً باہر نکل گئی. صفائی کا کام ختم کر کے وہ کمرے میں آگے تھے. نہا دھو کر ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی. عجیب سی بیزاری چھائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر. یونیورسٹی میں بھی کلاسز کچھ دن آف تھی، اس لیے گھر میں بور ہونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. سیل فون کی رنگ ٹیون نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا. اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر پڑے اس نے سیل کو اٹھایا اور نام پڑھتے ہی اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے. وہیں بیٹھ کر فون کان سے لگایا. آپا جلدی سے ریڈی ہو جائے، میں لینے آ رہا ہوں آپ کو. ازمیر نے بنا کسی سلام دعا کے فوراً کہا تھا. سبکا نے حیرانگی سے فون کو گھورا. لیکن جانا کہاں ہے؟ آپا پہلے شکر پڑیے چلیں گے اور پھر شاپنگ کریں گے ڈھیر ساری، پھر ٹینس کلب بھی جائیں گے اور اس کے بعد ڈنر کریں گے اور مووی دیکھ کر گھر واپس. ازمیر کے پلان پر سبکا نے برا سمو بنایا اور بیڈ پر لیٹ گئی. مگر میں تو کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ میرا موڈ بالکل نہیں. بیزاری سے کہتے ہوئے ازمیر کا بی پی لو کروا گئی تھی. حد ہے آپا، کس قدر دھوکے باز ہو آپ. اس دن مجھے کال کر کے کہا کہ کوہسار فوڈ اسٹریٹ لے چلوں اور میں دوڑتا ہوا آ گیا، اور آج خود میں کہہ رہا ہوں تو نخرے کر رہی ہیں آپ. وہ سنڈے تھا ازمیر، اور یہ تم نے کس خوشی میں آج یونیورسٹی سے آف کیا ہے، بتاؤ مجھے. ازمیر کی دعائیں پر وہ بڑی بی کی طرح بولی تھی. تبھی اس نے کہا، آپا میری ماما بننے کی کوشش مت کریں. بڑی مہربانی آپ کی. اگر نہیں آنا تو مت آئیں، لیکن پھر یاد رکھیے گا شکل نہیں دکھاؤں گا آئندہ کبھی بھی آپ کو. ازمیر کی بلیک میلنگ پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. زیادہ ایموشنل ہونے یا دھمکے دینے کی ضرورت نہیں، میں ہو رہی ہوں تیار، اور میں جلدی آتی ہوں.
اس نے فوراً سے کہا تو وہ بولا، ارے میری کتنی اچھی آپا ہے آپ، اللہ سب کو ایسی آپا دے، آئی لو یو آپا۔ ازمیر کی بٹرنگ پر ہنسی روکتے اس نے کال کٹ کر دی۔ اسے بھی تیار ہونا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھی جو گھر پر بھی نک سک سے رہتے اور باہر جاتے وقت تو نئے سرے سے تیار ہوتے۔ یہی بات تھی کہ اسے ابھی بھی چینج کیے گئے کپڑوں میں خرابیاں نظر آنے لگی تو وہ تیار ہونے کے لیے چل دی۔ سارا دن وہ دونوں سارا اسلام آباد ایک ہی دن میں گھومنے کی کوششوں میں تھے۔ لنچ کے بعد وہ شکر پڑیاں پہنچ گئے۔ دن میں اسلام آباد کی سیر زیادہ اچھا تجربہ نہیں تھا، لیکن پرواہ دونوں کو ہی نہیں تھی۔ ادھر ادھر گھومتے جب شام کے سائے پھیلنے لگے تو سبکا نے اسے چلنے کو کہا۔ ازمیر اسے گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے گھر لے آیا۔ سبکا نے بابا کو میسج کر دیا تھا کہ گھر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ دونوں باہر نکلے۔ آپا کتنا مزہ آیا نا آج، چہکتے ہوئے اس نے سبکا سے پوچھا۔ ازمیر ایک بات تو سنو۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر ازمیر کا کار کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ مسکراہٹ ضبط کی لیکن آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ تم آپا کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں کہہ سکتے؟ جیسے آپی، باجی، مطلب کچھ بھی پیارا سا۔ یہ آپا تو آکورڈ سا فیل ہوتا ہے مجھے۔ سبکا نے ایک طرح سے التجا کی تو ازمیر مسکرا دیا۔ اوکے، سوچتا ہوں کچھ۔ آپا، یہ کہتے ساتھ ہی ازمیر نے لان کی طرف دوڑ لگائی تو سبکا غصے سے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن 10 منٹ بعد ہی وہ دونوں گھاس پر بیٹھے ہنس رہے تھے۔ لو، آ گیا تمہارا کھڑوس بھائی بھی۔ پورچ میں آتی گاڑی کو دیکھ کر سبکا نے برا سا منہ بنایا۔ آپا، بھائی کے ساتھ میرے پاپا بھی تو ہیں، لیکن آپ کو تو بھائی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی بات پر سبکا نے اسے گھورا اور کھڑی ہوئی۔ عبد الرحمن ان دونوں کو دیکھ کر اب ادھر ہی آ رہے تھے۔ ارون البتہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارے میری بیٹی آئی ہے، کب آئی بیٹا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آج جلدی چلا آتا۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیے وہ لان میں پڑی کرسیوں کی طرف بڑھے تھے۔ بس ابھی آئی ہوں انکل، ابھی تو اندر بھی نہیں گئے، آج سارا دن ازمیر کے ساتھ ہی تھے میں۔ ازمیر کو دیکھ کر اس نے کہا، جو اپنے بھائی کے کندھے سے لٹکا اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھا کیا، اب ڈنر کے بعد ہی جانا، بلکہ تمہارے بابا کو بھی کال کرتا ہوں، کتنے دن ہو گئے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیل فون پاکٹ میں سے نکالنے لگے۔ انکل، ابھی پرسوں ہی آپ دونوں شطرنج کلب گئے تھے اور کل شام کو بابا تقریباً 1 گھنٹہ آپ سے بات کرتے رہے۔ سبکا کے انداز پر وہ کھل کر ہنسے۔ ارے بھائی، ہم بوڑھے لوگ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں، پرانے قصے یاد کر کے، جب تم بوڑھی ہوگی تب سمجھو گی تم۔ انکل کی شرارت پر وہ ہنس تھی۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ ان سے پراپرٹی کی بات کرے، تبھی ان کا ملازم چلا آیا۔ سر، چائے کہاں لگاؤں؟ ملازم کے سوال پر انہوں نے سبکا کو دیکھا۔ ہاں بتاؤ سبکا، یہیں پینی ہے چائے یا اندر چلیں؟ انکل جیسی آپ کی مرضی، جہاں سب پئیں گے وہیں پر پی لیتے ہیں، کندھے اچکا کر اس نے کہا۔ اچھا، ویسے میم کہاں ہے تمہاری؟ انہوں نے ملازم سے پوچھا تو وہ بولا، سر وہ تو شاپنگ پر گئی ہیں اپنی فرینڈ کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو اندر ہی لگا دو چائے، اور ازمیر اور ارون کو بھی بلا لو چائے پر۔ ان کے کہنے پر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تو سبکا نے گلا کھنکارا۔ کیا میں تمہارے بابا کو فون کر لوں؟ ابھی اس نے بے شمار نخرے بھی کرنے ہیں۔ ہنس کر کہتے انہوں نے کال ملائی تو سبکا دل محسوس کر رہ گئی۔ آپا جلدی اندر چلو۔ وہ کال بند ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی جب ازمیر کسی طوفان کی طرح نازل ہوا اور اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اندر لے کر جانے لگا۔ ازمیر رکو ذرا، آہستہ چلو۔ نہیں آپا، جلدی چلنا پڑے گا، بھائی کو منا لیا میں نے، اب آپ کا اور ان کا ٹیبل ٹینس کا مقابلہ ہونے لگا ہے، بس عزت رکھ لیجیے گا، ہرانا ہے آپ نے بھائی کو، اوکے؟ اس کی بات سن کر سبکا کا دل کیا کہ اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے یا ازمیر کو ہی اٹھا کر دیوار سے دے مارے، لیکن وہ دونوں کام نہیں کر سکتی تھی۔ رکو ازمیر، میں نے نہیں کھیلنا ان کے ساتھ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے ہاتھ چھڑوایا۔ یار آپا ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ اوہ ڈر ور نہیں رہی میں، بس مجھے نہیں کھیلنا اس کھڑوس کے ساتھ۔ ارد گرد چلتے پھرتے نوکروں کو دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپا پلیز پلیز۔ ازمیر اب اس کے سر چڑھ گیا تھا۔ سبکا نے اپنا سر پکڑ لیا، یقیناً اب اسے منا کر ہی رہتا تھا۔ آپا چلے نا پلیز، جلدی اٹھے۔ ازمیر پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے اس کا دماغ کھا رہا تھا۔ بابا اور انکل اپنے کسی مشترکہ دوست سے ملنے چلے گئے تھے اور وہ رخسار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ارون کافی دیر سے فون کان سے لگائے لان میں کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اور ازمیر اس کا سر کھانے میں۔ ازمیر میں نے کہا نا مجھے نہیں کھیلنا، وہ تنگ آ کر بولی تو رخسار نے کہا، ازمیر کیوں تنگ کرے ہو تم؟ اگر اسے نہیں کھیلنا تو ڈسٹرب نہیں کرو اسے۔ رخسار نے اسے جھاڑ پھلائی تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ ٹھیک کرو، کھیلتی ہوں میں۔
ازمیر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بالآخر سبکا کو ترس آ ہی گیا تو وہ چیخ مارتا اپنی جگہ سے اٹھا، یاہو! پھر 2 منٹ بعد ہی ارون کا بازو کھینچتا ہوا اندر لایا تھا۔ بس ازمیر، تخریب کاریاں ہی کیا کرو، اب ان دونوں کو لڑوانے کا ارادہ ہوگا نا؟ رخسار کے ملامتی انداز پر ازمیر ہنسا تھا۔ سبکا اور ارون نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں پھیر لی۔ اچھا تم لوگ کھیلو، میں شیف کو ڈنر کے بارے میں کہہ دیتی ہوں۔ ان کو یہ کہتی ہوں مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سبکا ان دونوں بھائیوں کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دونوں کے کمرے اوپر والے فلور پر تھے اور ازمیر کے ساتھ والے کمرے میں جو ایک ہال نما تھا، ٹیبل ٹینس، سنوکر اور بوٹل بوائلنگ کا انتظام تھا۔ یعنی وہ کمرہ ایک سپورٹ روم تھا پورے کا پورا۔ کمرے میں پہنچ کر دونوں نے ٹیبل کے گرد اپنی پوزیشن سنبھالی۔ ارون بال کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ازمیر، یہ بالز تو خراب ہو چکے ہیں سارے۔ ارون نے بال ازمیر کو کیچ کروائی تھی۔ اوہ ٹھہرے، میرے پاس ایک اور بھی ہے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ رہنے دو ازمیر، پھر کھیل لیتے ہیں نا۔ اسے جاتا دیکھ کر سبکا فوراً بولی تو ارون نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ لڑکی اسے بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس کے گھر والوں کے لیے بہت خاص ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ازمیر کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ آپا کیا ہو گیا یار، کیوں میری بے عزتی کروانے پر تلی ہے؟ آپ ہی میری آخری امید ہیں بس۔ ازمیر سبکا کے کان میں کے قریب جھک کر بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا تو سبکا چپ کر گئی۔ ازمیر تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا آپا کی، لیکن مجھے تو یہاں کچھ بھی تعریف کے قابل نظر نہیں آ رہا۔ ارون کے طنزیہ انداز نے سبکا کا میٹر گھمایا تھا۔ وہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو صوفے پر بڑے غرور سے براجمان بیٹھا تھا۔ میں صرف ازمیر کی آپا ہوں، اینڈ ڈونٹ کال می اگین آپا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں آپا بنانے کا، اتنی ڈرپوک آپا۔ گہری کالی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ڈرپوک کس کو کہا تم نے؟ لگتا ہے کہ تم پچھلے واقعات بھول چکے ہو۔ ہوا نظروں سے دیکھتے وہ چٹک کر بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہاتھ میں پسٹل لیے تم کانپ رہی تھی۔ ارون اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، بیٹ لگاتے ہیں آج پھر۔ نو، تم ہار جاؤ گے یار۔ اس کے مقابل کھڑا ہوا تو وہ 2 قدم دور ہوئی۔ اگر جیت گئی تو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چیلنج کر رہی تھی اسے۔ تو ارون نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، تو پھر وہ پراپرٹی میری۔ اس کی بات پر ارون نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی اور کہا، اچھا ٹھیک، لیکن اگر ہار گئی تو؟ ارون کو بھی شاید اس بیٹ پہ مزہ آنے لگا تھا۔ اگر میں ہار گئی تو جو تم کہو۔ سبکا نے بھی اپنے کندھے جھکائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ازمیر آ گیا تھا۔ مل گئے بال، یہ لیں آپ دونوں۔ ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور ٹیبل کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک ہی راؤنڈ میں ارون سمجھ گیا کہ ازمیر بالکل ٹھیک اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ پہلا راؤنڈ بنا کسی انجام کے ختم ہوا تھا۔ ازمیر دیکھو تمہاری آپا تھک گئی ہیں شاید، دیکھو تو کتنا پسینہ آ رہا ہے انہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے آغاز میں ہی ارون نے سبکا کو چڑھانے کی خاطر کہا، لیکن سبکا کا پورا دھیان گیم پر ہی تھا۔ آپا بھائی کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا، اور بھائی تھکے ہوئے تو مجھے آپ لگ رہے ہیں۔ بینڈ بجا دی ہے آپا نے آپ کی۔ ازمیر کی خوشی تو آج دیدنی تھی۔ وہ مسلسل سبکا کو مشروم سے بھی نواز رہا تھا۔ ارون نے ازمیر کی بات پر کہہ لگایا۔ اس کی نظریں گیند پر تھی جو یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ ابھی تو کھیل باقی ہے ازمیر بچے، ابھی تو تم دیکھتے جاؤ۔ دوسرا راؤنڈ بھی بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ سبکا نے ارون کو گھورتے ہوئے ازمیر کے ہاتھ سے کاک ٹیل کا ٹن لیا تھا۔ آپا بس جیت جانا عزت کا سوال ہے۔ ازمیر کی بات پر سبکا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ عزت کے ساتھ ساتھ انا کا بھی سوال تھا۔ ازمیر تم آج مجھے ڈنر کرواؤ گے اپنی آپا کے ہارنے کی خوشی میں؟ روم ریفریجریٹر سے کوک کا ٹن نکال کر اسے کھولتے ہوئے ارون نے کہا۔ وہ تو بعد میں دیکھیں گے بھائی۔ ازمیر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اسے یقین تھا کہ سبکا ہی جیتے گی۔ ازمیر دیکھو تو ہارنے لگی ہیں تمہاری آپا، ارون نے بڑے یقین سے کہا۔ آپا پر خاصا زور دے کر وہ بولا تھا۔ پہلے 2 راؤنڈ کی طرح سبکا خاموشی سے تیسرا راؤنڈ بھی کھیل رہی تھی۔ اسے یہ گیم جیتنی تھی ہر حال میں۔ چھپکلی! ارون نے بال سبکا کی طرف ہٹ کی اور یہ کہتے ساتھ ہی اس کی سر کی طرف دیکھا۔ سبکا کی چیخ ازمیر کی چیخ سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ آپا جھوٹ بول رہے ہیں بھائی، بال کو ہٹ کرو۔ لیکن آپا، وہ تو ایک لڑکی تھی جس کا حق تھا کہ چھپکلی سے ڈرنا۔
اس کی اتنی خوفناک چیخوں کو سنتے ہوئے ازمیر اور ارون نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی جہاں سے رخسار اندر آ رہی تھی. سپکا کچھ نہیں بیٹا، جھوٹ بول رہا تھا ارون. انہوں نے سپکا کو دونوں ہاتھوں سے کندھوں سے پکڑا تو وہ حواسوں میں آئی اور آتے ہی پلٹ کر چھت کو گھورا. وہاں کچھ نہیں تھا. وہ دوسری نظر اس نے ارون کو دیکھا جس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی. ہم ہار گئے؟ وہ ازمیر کی طرف مڑی جو رونے والا ہوا تھا. ارون، یہ چیٹنگ ہے. ان دونوں کے روحاسی چہرے کو دیکھ کر رخسار ارون کی طرف بڑی جو ہنس رہا تھا. تو کیا ہو موم، گیم میں تو سب چلتا ہے، چیٹنگ بھی. رخسار نے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی تو اس نے ان کے کندھے کے گرد بازو رکھا اور ان کے چہرے سامنے کھڑے ازمیر اور سپکا کی طرف مڑا جو ہونکو کی طرح کھڑے واقعی اچھے خاصے پریشان لگ رہے تھے. ارون، بری بات بیٹا، چلو سوری بولو. رہنے دیں، ہارنے کے ڈر سے یہ حال کر دیا آپا کا. دیکھیں کیسے رونے والی ہو رہی ہیں اور اب معافی کے چکر میں بے ہوش ہی نہ کر دیں. ازمیر تیکھے انداز میں کہتا سپکا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا. ناراض کر دیا نا تم نے؟ دیکھا نہیں تھا کہ کیسے ڈر گئی تھی وہ بیچاری. ان کے ڈانٹے پر وہ مزید شرمندہ ہوا. پہلی ماں ہے آپ جو لڑکی کے گھورنے پر اکسا رہی ہیں. ارون بس کرو. اب کی بار وہ کھل کر ہنسی تھی. اچھا چلے مناتا ہوں ازمیر کو، شرارت سے کہتا ان کے ساتھ باہر نکلا. ارون سکندر. اچھا ٹھیک ہے موم، دونوں کو مناتا ہوں. اس کی موم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو ان کے سر پر بوسہ دے کر وہ بولا تو وہ مسکرا دی تھی. آج سنڈے تھا اور وہ صبح سے سارے گھر کی تفصیلی صفائی میں مصروف تھی. عام طور پر وہ یہ کام یونیورسٹی سے واپسی پر کرتی، لیکن سنڈے کو وہ باقی سارے کام بھی صبح صبح ہی نمٹا لیتی تاکہ باقی کا دن بابا کے ساتھ گزار سکے. انہیں بھی سنڈے کو ہی چھٹی ہوتی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد کام ختم کرنے کو ترجیح دیتی. انگلینڈ سے واپسی پر انہوں نے بزنس پہ پیسہ انویسٹ کرنے کے بجائے جاب کرنے کو ترجیح دی تھی. ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر کی جاب ملنے پر انہیں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. 9 سے 7 کی جاب میں انہیں سپکا کے ساتھ زیادہ وقت بتانے کو مل جاتا اور پھر سپکا کی خواہش پر انہوں نے سارا پیسہ بوتیک پر انویسٹ کرنے کا سوچا تھا. سپکا تم یہ سب اکیلے کیسے کرو گی؟ سیٹنگ روم میں اخبار لیے بیٹھے وہ وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال لیتے جو ویکیوم کلینر سے کارپیٹ کی صفائی میں مصروف تھی. وہ صبح سے اسے یہاں سے وہاں کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. بابا آپ باہر لان میں جا کر آرام سے بیٹھے، میں 1 گھنٹے سے میں یہ کام ختم کر لوں گی. ویکیوم کا بٹن بند کرتے ہوئے کچرے کا والا باکس الگ کر کے باسکٹ میں کچرا ڈالتے ہوئے بولی تھی. کہا بھی تھا تم سے کہ ایک میڈ رکھ لیتے ہیں، لیکن تم سنتی کہاں ہو. اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے پاس گئے جس سے وہ باکس دوبارہ سے ویکیوم میں فکس نہیں ہو رہا تھا. توبہ کریں بابا، آپ نہیں جانتے پاکستان کی میڈز کو. میں ایسے ہی ٹھیک ہوں اور پھر کام ہی کتنا سا ہوتا ہے. انہیں باکس فکس کرتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی. کیا مطلب پاکستان کی میڈز کیسی ہوتی ہیں؟ بابا مطلب بہت عجیب ہوتی ہیں نا، پہلے گھر میں صفائی کرتی ہیں اور بعد میں صفائی ہی کر جاتی ہیں. اس نے جھرجھری لے کر کہا جیسے چشمے زدن میں گھر کا صفایا ہوتے دیکھا ہو. اور پتہ ہے بابا، اور تو اور یہ قتل بھی کر دیتی ہیں اکثر. اس کی گل افشانی پر بابا نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا اور کہا کون سکھاتا ہے ایسی باتیں تمہیں؟ ارے بابا سکھانی کس نے ہے؟ مجھے سب پتا ہے، سب نیوز چینل میں اخبارات میں یہی سب تو بتایا جاتا ہے. اب اس نے کپڑا پکڑ کے ٹیبل پر پڑی نادیدہ گرد صاف کرنا شروع کر دی تھی. دیکھو بیٹا، سڑک کے کنارے بیٹھا اندھا فقیر اگر دوسرے کنارے لنگڑا دکھائی دے بالکل ٹھیک آنکھوں کے ساتھ تو غلطی اس سڑک کی نہیں فقیر کی ہوتی ہے. ناصحانہ انداز میں سنجیدہ چہرے لیے اسے سمجھا رہے تھے جو کچھ شرمندہ ہوئی. اور غلطی ملک کی نہیں لوگوں کی ہوتی ہے بیٹا، اور صرف ہمارے ملک میں ہی برائیاں نہیں ہر ملک میں ہوتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفرادی مفادات کے لیے ان برائیوں کو اچھال کے دکھایا جاتا ہے جبکہ دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے ملک کی عزت چند پیسوں کے عوض بیچتے نہیں. وہ اسے مزید سمجھا رہے تھے اور سپکا غور سے ان کی بات سن رہی تھی. رات کے اندھیرے میں لڑکیوں کا گینگ ریپ صرف اس ملک میں نہیں ہوتا بلکہ امریکہ کی سڑکوں پر بھی ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس لڑکی سے جینے کا حق لوگ چھین لیتے ہیں اور اسے ایک وکٹم بنا دیتے ہیں، جبکہ باہر کے ملکوں میں اسے سروائیور بننے میں امداد دی جاتی ہے. پاپا کی باتیں اس پر گہرا اثر چھوڑ رہی تھی، ان کی سوچ سے بھی زیادہ اثر کر رہی تھی، اتنی کہ کل کو انہیں اپنی باتوں پر پچھتانا پڑتا. اور رشوت صرف ہمارے ملک میں لی اور دی نہیں جاتی بلکہ دوسری قوموں نے رشوتوں کے بہت سے خوبصورت نام رکھ لیے ہیں جیسے گفٹ یا ٹپ وغیرہ. ان کی بات پر سپکا شرمندہ ہوئی اور بولی اوکے بابا، میں سمجھ گئی.
گڈ گرل. اب جلدی سے بتاؤ کہ کھانا کیا ہے؟ کچن کی طرف رخ کرتے انہیں پوچھا تو بولی بابا میں بنا لوں گی نا. اب پہلی بار تو نہیں بنا رہا، اب جلدی سے بتاؤ ورنہ اپنی پسند کے کریلے گوشت بنا لوں گا، پھر دیکھتی رہنا مجھے انگلیاں چاٹتے ہوئے. ان کے سیریس انداز پر وہ ہنس کر بولی کریلے نہیں آج گھر پہ. ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرتے ہوئے ہنسی تھی، لیکن اگلے ہی پل پشت پر کوئی چیز آ کر لگی. مڑ کر دیکھا تو کریلا زمین پر پڑا تھا اور بابا کچن کے دروازے پر کھڑے مسکرا رہے تھے. چلیں چکن بنا لیں چاولوں کے ساتھ. کریلے ان کی طرف اچھال کر انہیں گھورتے ہوئے اس نے کہا، جسے کیچ کر کے وہ کچن میں گم ہو گئے تو وہ دھیرے سے مسکرا دی. بیٹا، ارون کے رشتے کی بات کی ہے عبد الرحمان نے. شام کو لان میں چائے پیتے بابا نے بم اسے کیچ کروایا جو اس کے قریب جا کر گرا لیکن پھٹا نہیں. آپ نے کیا میرج بیورو کھولا ہے کیا؟ اور انکل بیچارے تو معصومیت میں ہی مارے جائیں گے، اور اس مسینے نے کسی دن لڑکی بھگا کر لے آنی ہے. ارون پر اس دن کا غصہ دوبارہ اس پہ امڑ آیا تھا. اس جگہ پر تو وہ لعنت ہی بھیج چکی تھی، لیکن ارون اس کی نظروں میں مزید برا بن گیا تھا. اسے بابا کی بات کا ٹھیک سے احساس نہیں ہوا تھا، تبھی نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور بابا ارون کے لیے استعمال کیے جانے والے اس کے لفظ پر اسے دیکھ کر رہ گئے. سپکا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے ارون کے لیے. بابا کی پھنسی پھنسی آواز پر اس کے پاس گرا بم زور سے پھٹا تھا، کیونکہ اس کی چیخ کافی زوردار تھی. بابا، میں اس کھڑوس بدتمیز بد لحاظ اور بد دماغ انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی. اپنی جگہ سے وہ یوں اچھل کر کھڑی ہوئی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. سپکا، یہ کیسی زبان استعمال کری ہو تم؟ وہ اس کی ووکیبلری سن کر ہی بے ہوش ہونے لگے تھے. بابا، میں اس سے بھی زیادہ بری زبان استعمال کروں گی. مجھے اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں. کچھ آ کے میں اسے شادی کروں؟ اب کی بار وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بولتی جا رہی تھی. Behave yourself سپکا، اور بیٹھو نیچے. شادی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اپنی جہالت کا ثبوت مت دو. پتہ نہیں کہاں سے سیکھتی ہو یہ سب تم. وہ اپنا سورس آف انفارمیشن ضرور بتاتی اگر غصے میں نہ ہوتی تو. ٹھیک ہے، میں انکار کر دوں گا اسے، لیکن بغیر کسی وجہ کے یہ کرنا کافی مشکل ہوگا. تم ایک بار پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا. بابا کی بات پر اسے وہ ساری وجوہات یاد آنے لگی جو ارون کو ناقابل برداشت بناتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان ساری باتوں کے پیچھے مرکزی کردار کے ساتھ سب سے اہم رول اس کا اپنا تھا، اور وہ سب باتیں بابا کو بتانے کے لائق نہیں تھی. چلو اب تم چائے پیو اور موڈ ٹھیک کرو اپنا، دیکھ لیں گے. بابا کی آواز پر اس نے انہیں دیکھا جو چائے کی سپ لیتے اسے ہی دیکھ رہے تھے. ان سے نظریں چرا کر وہ چائے کی سپ لینے لگی. موڈ تو اس کا بھی بری طرح سپائل ہو ہی چکا تھا.